बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं सैफ रहमान आप लोगों के साथ हमेशा जो हाज़िर होता हूँ। आज मेरे साथ एक ख़ास शख्सियत हैं, शोबे के लिहाज से प्रोफेसर हैं, ताहिर जावेद साहब इसका नाम है। और ये जो है ना उर्दू पश्तो अदबियात और मज़हबियात आलम के तालिब इल्म भी है। असरी हालात पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। उर्दू और पश्तो में अब तक इनकी तकरीबन 8 किताबें आ चुकी है। मज़ीद इससे मालूमात भी लेंगे। तारीख़ का बहुत बड़ा मंबा है। जितनी किताबों के हमें नाम आते हैं उससे ज़्यादा किताबें ये पढ़ चुके हैं। तो चलते हैं ताहिर जावेद साहब से इंटरव्यू लेने। ये बहुत अहम और ख़ास इंटरव्यू होगा। इंशाल्लाह इससे आपको भी फ़ायदा होगा और जो सुनने और देखने वाले हैं सबको इंशाल्लाह इससे फ़ायदा हासिल होगा। अस्सलाम वालेकुम ताहिर जावेद साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ताहिर जावेद साहब, मुल्क की हालात आजकल जिस नोयत पर हैं उसमें जो मौजूदा हालात हैं और मौजूदा हालात में जो हुकूमत है इससे आप कितने मुतमईन हैं? यहाँ पर अगर हुकूमत को हम देखें तो वाकई बहुत कम लोग होंगे जो इससे मुतमईन होंगे, क्योंकि हर हवाले से ये हुकूमत नाकाम नज़र आ रही है। और हम में एक खूबी समझे या खामी, जो इकबाल ने कहा है ना कि कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक, नए आबले मस्जिद हूँ नब तहज़ीब का फ़र्जंद, और अपने भी खफा मुझसे बेगाने बिना खुश, मैं ज़हर हिलाहल को कभी कह न सका कंद। तो ये एक बड़ी सदाकत है, सच्चाई है कि ये हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जो 13 जमातों पर मुश्तमिल है, मुझे तो इंतहाई नाकाम हुकूमत दिखाई दे रही है। देखें महंगाई की क्या सूरत हाल है। इसके अलावा सैलाब मुतासरीन के हवाले से ये किस हद तक कामयाब हुई है। बिल्कुल कोई बंदा भी हुकूमत के जो इदारे हैं उन पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। लोग जो है ना अपनी मदद आपके तहत मदद कर रहे हैं सैलाब मुतासरीन की, मगर हुकूमती इदारों को कोई वो नहीं दे रहे। उन्होंने जगह जगह पर सैलाब मुतासरीन के लिए कैंप लगाए हैं, बक्से रखे हैं कि सैलाब मुतासरीन के सिलसिले में हमारी मदद कीजिए, मगर कोई ख़ास रिस्पांस आवाम की जानिब से नहीं आ रहा, क्योंकि कोई भी इस हुकूमत पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा ताहिर जावेद साहब, ये जो हुकूमत है अभी तकरीबन इसके 5 महीने होने को हैं, और इससे पहले भी एक हुकूमत थी पौने 4 साल, जो वो भी तकरीबन मखलूत हुकूमत थी, 4-5 पार्टियों की हुकूमत थी, PTI की। तो बनिस्बत उस हुकूमत के जो आप इस हुकूमत से ज़्यादा मुतमईन है या उस हुकूमत से? अगर उस हुकूमत से आप कुछ कदरे ज़्यादा मुतमईन है इस हुकूमत, तो उसकी वजह क्या है? उसमें कौन सी वो ख़ास बात थी जो इस हुकूमत में नहीं है? पहली बात तो ये है कि मैं मुतमईन बज़ाते ख़ुद किसी हुकूमत से पूरे तौर पे मुतमईन नहीं हुआ। वहाँ कुछ खामियां मुझे नज़र आ रही थी, मगर ये है कि इसी हुकूमत में तो खामियों के भरमार हमें नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे मसाइल यहाँ पर है। उस हुकूमत को अगर देखा जाए तो इसके मुकाबले में बेहतर पोजीशन में इसलिए थी कि वहाँ पर एक शख्सियत ख़ुसूसन जो इमरान ख़ान है, तो लोग उस पर बहुत ज़्यादा एतमाद कर रहे हैं। वजह इसकी यह है कि वो करप्ट बंदी दिखाई भी नहीं दे रहे। बाहर की दुनिया यानी ममालिक को अगर देखें, वहाँ पर जितने भी पाकिस्तानी रह रहे हैं तो वो सबसे ज़्यादा जो एतमाद करते हैं वो इमरान ख़ान ही पर कर रहे हैं, और इमरान ख़ान की वजह से ही ये हुकूमत बनी थी, इसमें कोई शक नहीं। बाकी बाहर के जो लोग हैं उन्होंने देखा कि वाहिद शख्सियत जो हमारे लिए आवाज़ उठा रही है वो शख्सियत इमरान ख़ान की है। मज़हब के हवाले से अगर देखा जाए, यानी आपने मज़हब की बात की ताहिर ख़ान, आपकी बात मैं काट रहा हूँ, माज़रत चाहता हूँ। मज़हब से यहाँ एक हमारे बहुत सियासी लीडर समझे या सियासतदान समझे, मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब जो इस हुकूमत का हिस्सा है, तो इसी के सिलसिले को जारी रखते हुए फ़ज़ल रहमान साहब की सियासत को आप किस नज़र से देखते हैं? ये एक हकीकत है कि फ़ज़ल रहमान साहब की जो शख्सियत है वो बड़ी मुतासर कुन शख्सियत है बज़ाहिर,
مگر ان کا المیہ یہ ہے کہ قول و فعل میں ان کا بہت زیادہ تضاد آ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اسے چھوڑ گئے ہیں، کیونکہ دکھائی ایسا دے رہا ہے لوگوں کو کہ وہ صرف مذہب کو استعمال کر رہے ہیں، شاید کس لیے؟ صرف کرسی کے لیے، اور یہ چیز جو ہے نا ان کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ مذہبی عالم کے طور پر اب بہت سارے لوگ اس سے کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں، اور ان پر مقبولیت میں بھی یہ رکاوٹ مقبولیت میں بھی بالکل بہت زیادہ اس کی مقبولیت گر چکی ہے پہلے کے مقابلے میں۔ ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے کہ مولانا صاحب کی جس طرح کی ظاہری شخصیت ہے، اگر ان کے جو ہے نا کام بھی ایسے ہوتے، افعال بھی ایسے ہوتے، تو مجھے یقین ہے کہ آج یہ پاکستان کی، یعنی اگر ایک طرف شاید عمران خان ہوتا تو دوسری طرف سب سے بہتر پوزیشن میں مولانا فضل الرحمان کی شخصیت ہوتی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ غالباً انہوں نے مفادات کو شاید زیادہ عزیز رکھا، اسلام کو اور لوگوں کے مسائل کو ثانوی حیثیت دی، تو اس وجہ سے ان کی مقبولیت کافی گر چکی ہے۔ اچھا طاہر جاوید صاحب، آپ چونکہ تاریخ کے حوالے سے مطلب ایک اتنے زیادہ تاریخ میں آپ کھو چکے ہیں، اتنے آپ زیادہ تاریخ سے واقف ہیں قومی لیول پر، بین الاقوامی لیول پر، تو ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں اور ایک بات ہم سنتے آ رہے ہیں کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہو چکا ہے، اور جب بھی یعنی 14 اگست کو ہم جشن آزادی مناتے ہیں، لیکن ابھی جو ایک عمران خان جو کہہ رہے ہیں کہ حقیقی آزادی کے لیے میری یہ کوشش ہے اور یہ جدوجہد ہے، تو اس سے عمران خان کا مقصد کیا ہے؟ اور یہ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیا واقعی ہم حقیقت میں آزاد نہیں ہوئے؟ اگر آزاد ہو چکے ہیں تو کیا عمران خان غلطی پر ہے، یا پاکستانی عوام کے لیے میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ عام پاکستانی عوام کو بھی حقیقی آزادی کی سمجھ آ سکے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہاں پر یہ ہے کہ قائد اعظم بہت جلد وفات پا گئے، بہت جلد وفات پا گئے، اور یہ بھی ایک المیہ ہے کہ شاید وہ کوئی بہتر ٹیم نہ بنا سکے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتیں آتی ہیں بہت مختصر عرصے کے لیے، پھر ماشاء اللہ دور کا ایک تسلسل ہے۔ ادھر اگر دیکھیں قائد اعظم کے قریب تو لیاقت علی خان کو بہت جلد مطلب سائٹ پہ کر لیا گیا، شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ہمیں کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آ رہی جنہوں نے پاکستانی قوم کو آزاد کرنے کے لیے کچھ کیا ہو۔ ایک بھٹو کی واقعی زبردست قسم کی شخصیت تھی، مگر وہ بھی شاید کئی جگہوں پر ٹھوکر کھا گئے، اور اس لیے پاکستانی عوام کو صحیح آزادی نہ دلا سکے۔ جس طرح ہم پہلے برطانیہ کے غلام تھے، شاید اب ہم امریکہ کے غلام ہیں، اور عمران خان کا غالباً مقصد یہ ہے، اب عمران خان اپنے اس حوالے سے وہ کتنے مخلص ہے کتنے مخلص نہیں ہے، دلوں کا احوال تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم ابھی تک آزاد نہیں ہیں۔ اب ہم پہلے برطانیہ کے غلام تھے، اور اب ہم کس کے غلام ہیں؟ امریکہ کے غلام ہیں۔ تو جو امریکہ چاہتا ہے وہ یہاں پر کرتا ہے۔ اب پچھلی دنوں کی بات ہے، ہم نے دیکھا کہ جو ملکہ برطانیہ فوت ہو گئی، تو اس کے ایک طرح سے تعزیت کے سلسلے میں، اور ایک طرح سے کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ بہت غمزدہ ہے، تو ہمارا پرچم سرنگوں رہا۔ تو ان لوگوں نے تو ہمیں ذلیل کیا، ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا کرتے تھے، اور یہ سب کچھ لوٹ کے لے گئے۔ ملکہ برطانیہ کے تاج میں کوہ نور جو ہندوستان کا اب تک ان کے تاج میں لگا ہوا ہے۔ اسی طرح چرچل وزیر اعظم کا نام آپ نے برطانیہ کا سنا ہوگا، کہ یہاں بنگالی جو ہے نا بھوک سے مر رہے تھے، تو یہاں کے جو وائسرا یہ ہند تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ تو بھوک سے مر رہے ہیں، اب کیا کریں، آگے جو ہے نا فصل وغیرہ بوئیں۔ انہوں نے کہا نہیں، فصل وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں، بس یہی جو ہے نا تمباکو اور چائے کی پتی ہی ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں پر اگر ہم غمزدہ ہوں، یہ سچ نہیں ہے۔ دوسرے سائڈ پہ یہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب بھی ہم غلام ہیں،
امریکہ جیسا چاہتا ہے پاکستان میں ویسا ہوتا ہے. جس حکومت کو چاہتے ہیں گراتے ہیں, جس حکومت کو چاہتے ہیں کہ سامنے آئے اسے لے آتے ہیں. ہمارے سارے اداروں پہ ان کا بہت زیادہ. تو کیا طاہر جاوید صاحب یہ جو عمران خان رجیم چینج کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں امریکہ کا بیرونی طاقتیں شامل ہیں, تو یہ تو آپ اس کی تائید کر رہے ہیں, تصدیق کر رہے ہیں, کیا واقعی یہ صحیح بات کر رہے ہیں, اسی طرح ہوا ہے؟ دیکھیں یہاں پر ایک چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور وہ یہ ہے کہ بھائی جو ملک جس سے بھی تعلق رکھنا چاہتا ہے اپنے قومی مفادات کے سلسلے میں تو اسے آزادی ہونی چاہیے. اب دکھائی تو ایسا دیتا ہے کہ جیسے عمران خان روس گئے تو امریکہ ان کے پیچھے پڑ گیا کہ آپ روس کیوں گئے ہیں. روس سے انہیں منع بھی کیا گیا کہ آپ روس نہ جائیں. تو یہاں پر امریکہ کا کام ہی کیا ہے کہ وہ منع کر رہا ہے, یار ہمارے مفادات جو ہیں, روس ہمارے پڑوس میں ہے, ایران بھی ہمارے پڑوس میں ہے, تو ہم کیوں اپنے پڑوسیوں سے اچھے تعلقات نہ رکھیں, کیونکہ ہمیں فائدہ. ایک چیز اگر ہمیں دور سے آتی ہے تو اس پہ بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے, اگر قریب سے آتی ہے وہ چیز تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے, اس کی قیمت بہت کم ہوتی ہے. گیس کو دیکھیں, پٹرول کو دیکھیں, تیل کو دیکھیں, تو یہ ایران اور روس سے اگر یہ چیزیں ہمیں آتی تو آج گیس کا سلنڈر غالباً 4000 پہ پہنچ چکا ہے, تو یہ 400 پہ ہوتا. پٹرول کی حالت کو دیکھیں کہ 15 روپے ایران میں پٹرول مل رہا ہے. اگر یہاں پر عمران خان کو بھی میں مورد الزام ٹھہراؤں گا کہ انہوں نے ایران سے کیوں پٹرول نہیں لیا. باتیں تو کر رہا ہے نا, تو ٹھیک ہے, ہم ان کی کافی ساری باتوں کی تائید کرتے ہیں, مگر انہوں نے کیوں ایران سے پٹرول نہیں لیا کہ 15 روپے پٹرول تھا, زیادہ خرچہ ہوتا تو یہاں پاکستانی عوام کو 60 یا 70 یا 80 پر ملتا. زرداری کی جو حکومت ہے انہوں نے بھی ایران سے, حالانکہ ان کے ایران سے بہت اچھے تعلقات ہیں. یہاں تو طاہر جاوید صاحب آپ کو میں تھوڑا رہوں گا, ٹھیک ہے ایران پر پابندیاں ہیں یا اس قسم کے کچھ وہ الگ, اور یہ اس کا میں نے سوال بھی آپ کے لیے میں نے رکھا ہے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کے پاس ایک اور سوال پوچھ لوں گا کہ دیکھو عمران خان ابھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جتنا جلدی الیکشن ہو سکے پاکستان اور پاکستانی عوام کے فائدے میں ہیں, لیکن جو موجودہ حکومت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ الیکشن جو ہے نا اپنے وقت پر ہو. تو اس میں آپ کس کی تائید کرتے ہیں, اور پاکستان اور پاکستانی عوام کے بارے میں کس کی بات آپ کو صحیح لگتی ہے؟ یہاں پر اگر دیکھیں تو جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے تو وہ تو میرٹ کے ذریعے وہ بھی نہیں آئی, لہٰذا مطلب یہاں اگر انتخابات کرائے جائیں, اب عمران خان جو ہے مقبولیت کی انتہا پر ہیں, تو وہ ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم نے انتخابات کی بات مان لی تو عمران خان تو 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ حاصل کر لے گا. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اپنے وقت پہ انتخابات ہو. اگر عمران خان کی مقبولیت اتنی نہ ہوتی, بہت کم ہوتی, تو وہ ان کی یہ بات مان لیتے. تو ایک بات ہے نا یہاں کہ فرض کرو موجودہ حکومت جو ہے, جو پی ڈی ایم کی حکومت بھی آپ اسے کہہ رہے ہیں, یہ تو کوئی ایسا کارنامہ یا کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں مزید 6-7-8 مہینوں کی عمران خان کی مقبولیت کم ہو جائے اور اس کی بڑھ جائے. یہ تو مزید ایسے کام کر رہے ہیں بقول عمران خان کہ مجھے تو فائدہ ہے, جتنی یہ حکومت زیادہ چلے گی اس سے یعنی مجھے زیادہ فائدہ ہوتا ہے, لیکن میں تو پاکستان اور پاکستانی عوام کی خاطر جلدی الیکشن کرنا چاہتا ہوں. اس بارے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی کوشش ہے, شہباز شریف کی اور ساروں کی نا, کہ یہ کچھ جو مہلت ہے مطلب انتخابات تک کا عرصہ ہے, تو اس دوران ہم کچھ مہنگائی کو کنٹرول کریں. باہر سے اگر مدد بڑے پیمانے پہ سیلاب متاثرین کے لیے آتی ہے یا کچھ قرضے وغیرہ پاکستان کے معاف کیے جاتے ہیں تو شاید ہم مہنگائی کو کنٹرول کر لیں. کچھ نئے پروجیکٹ پاکستانی عوام کو متاثر کرنے کے لیے شروع کر سکیں, اور اسی طرح عمران خان کی مقبولیت کو قدرے نیچے لا سکیں. تو وہ اپنی اس تگ و دو میں ہے کہ جیسے بھی ہو عمران خان کی مقبولیت میں ہم کمی لائیں, اور وہ یہ کام کیا وہ اس کام میں کامیاب ہو جائے گی اس کوشش میں؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں ایک افسوسناک بات ہے کہ ڈاکوؤں کی جماعت اگر بہت زیادہ فنڈز باہر سے آ بھی جائیں, قرضے معاف بھی ہو جائیں نا,
تو یہ تو اپنی جیبیں ہی بھریں گے، اپنے جو ہے نا تجوریاں ہی یہ لوگ بھریں گے، اور میرا خیال نہیں ہے کہ وہ عمران خان کی مقبولیت کو کچھ زیادہ نقصان پہنچا سکیں گے۔ ہاں ایک بات ہے، مہنگائی بھی اب اللہ معاف کرے اتنی مہنگائی ہے کہ میں کیا کہوں، 40% مہنگائی زیادہ ہو چکی ہے۔ ہاں بہت زیادہ۔ تو اس مہنگائی کو اگر وہ عمران خان جس وقت حکومت چھوڑ رہے تھے، یعنی 150 پہ شاید پٹرول کا لیٹر تھا، اور اسی طرح دوسری مصنوعات بھی اتنی مہنگی نہیں ہوئی تھی، اگر یہ اسی سطح پر مہنگائی کو لے آتے ہیں تو شاید یہ عمران خان کو 5 سے لے کر 10% تک شاید انہیں نقصان پہنچا سکے، دوسرے الفاظ میں کہ ان کی مقبولیت میں شاید کمی لا سکے، مگر یہ اب غالباً ممکن نہیں ہے سال ڈیڑھ کے عرصے میں کہ وہ عمران خان کو اتنا متاثر کر سکیں کہ وہ ان سے انتخابات جیت سکیں۔ اچھا، جیسے الیکشن کے حوالے سے بھی آپ سے ایک سوال، اگر صاف شفاف الیکشن ہو گئے تو کون سی پارٹی جو ہے وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگی؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ آنے والی جو حکومت ہوگی کیا وہ اپنے فیصلے خود کرے گی کہ وہ جو بھی حکومت ہوگی وہ باہر سے فیصلے اس پر مسلط کیے جائیں گے اور اس کے زور زبردستی کے فیصلے پاکستان میں چلیں گے؟ اس بارے آپ کی کیا رائے ہیں؟ دیکھیں، عمران خان سے تو ہم بالکل یہ توقع کرتے ہیں، پاکستانی ساری عوام ان سے یہ توقع کر رہی ہے کہ وہ باہر کے جو ممالک ہیں ان کی باتیں نہیں مانے گا، قومی مفاد کو وہ دیکھے گا۔ البتہ جو ہماری بیوروکریسی ہے، ادارے ہیں، شاید وہ ان پر اب بھی اثر انداز ہو، یہ مطلب زیادہ توقع کی جا رہی ہے۔ جہاں تک عمران خان کی بات ہے تو ان کا ایک تجربہ بھی ہو چکا کہ مطلب حکومت کیسے چلانی ہے، کسی بات کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، کس طرح نہیں، قومی مفادات کے حوالے سے کیا کچھ کرنا چاہیے، کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں اب وہ سیاست کا ایک بہترین کھلاڑی بن چکا ہے۔ امید تو یہی کی جا سکتی ہے کہ آگے جو باہر کے ممالک ہم پہ پاکستان پہ اثر انداز ہوتے ہیں تو شاید وہ ایک امید کی کرن تو ہے کہ وہ ہمیں غلامی سے نکال سکے۔ حالانکہ ہمیں اس پہ بھی افسوس ہے کہ عمران خان جب نہیں آئے تھے تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بات کرتے تھے، مگر شاید پھر مصلحت نے اسے روک دیا کہ فی الحال یہ بات نہ کریں۔ میرا خیال یہ ہے کہ شاید وہ اگر صحیح پاور میں آ جائیں تو شاید وہ برابری کی سطح پر باہر کے ممالک سے بات کی پوزیشن میں آ جائیں اور اس سے بات کر سکے برابری کی سطح پر۔ تو امید یہی ہے، باقی کوئی پاکستان میں ایسا دوسرا بدبختی ہے نا کہ کوئی اور سیاستدان ہے بھی نہیں جو عمران خان کی طرح، مطلب ٹھیک ہے ان کے ہاں کچھ مسئلے مسائل ہوں گے لیکن دوسرا کوئی اتنا سچا بھی نہیں ہے، اتنا جرأت مند بھی نہیں ہے، سارے بس اللہ معاف کرے۔ اچھا تاجر صاحب، یہ تو ٹھیک ہے لیکن میں نے آپ سے یہ بھی پوچھا کہ صاف شفاف الیکشن کے نتیجے میں آپ کے نزدیک، آپ کی رائے میں کون سی جماعت جیت سکتی ہے اور کس انداز میں؟ یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ عمران خان بالکل ایسے جیتے گا کہ اگر یہ سارے اکٹھے بھی ہو جائیں اور کچھ دوسری قوتیں بھی ان کے ساتھ مل جائیں تو تب بھی عمران خان کو ہرانا مشکل نہیں ہے، ناممکن ہے۔ تو یہ اگر چند مہینے میں انتخابات ہوتے ہیں تو بالکل عمران خان جو ہے صاف اور شفاف انتخابات کی آپ نے بات کی، تو صاف اور شفاف میں تو یہ 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ لے گا۔ البتہ اگر پورے شفاف بھی نہ ہوئے پھر بھی یہ چیز جو ہے نا کلیئر ہے کہ عمران خان ہی جیتے گا۔ اچھا طاہر زادی صاحب، عمران خان ایک بات جو ہے نا کہتے چلے جا رہے ہیں کہ پاکستانی عوام میں اب شعور آ چکا ہے۔ کیا واقعی شعور آ چکا ہے؟ اور اتنے جو لوگ ہیں پاکستانی عوام، یہ اچھے اور بری کی تمیز اب کر سکتے ہیں؟ اور اگر واقعی شعور ہے تو کتنے % لوگوں میں شعور آ چکا ہے؟ اور اگر شعور آ چکا ہے تو یہ کریڈٹ آپ کس لیڈر کو یا کس سیاستدان کو دیتے ہیں؟ دیکھیں، اب میڈیا کا دور ہے، مطلب انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، بہت کچھ مطلب آ چکا ہے۔ عمران خان بھی لوگوں میں کافی حد تک شعور لا چکا ہے، مگر اس میں بہت بڑا ہاتھ سوشل میڈیا کا جو ہے، انٹرنیٹ ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کا بھی ہاتھ ہے۔ تو عمران خان بھی لوگوں میں یہ شعور لا چکا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، ملک کے خیر خواہ کون
کون سے سیاستدان ہیں اور کون سے نہیں ہیں. تو اس حوالے سے بالکل دوسرے کے یعنی اگر شخصیات کو ہم لیں تو دوسرے شخصیات کے مقابلے میں شعور جو ہے واقعی عمران خان زیادہ لا چکے ہیں. مگر یہاں پر ایک اور چیز کا میں اضافہ اس پہ کروں گا, اور وہ یہ چیز ہے کہ مطلب جذبات کو اگر پی ٹی آئی والے یا عمران خان سے محبت کرنے والے کچھ سائٹ پہ رکھ لیں, اور کچھ یہ عجیب و غریب سخت قسم کی باتیں کہ اخلاقیات جس کی اجازت نہیں دیتا, یہاں پر وہ اپنی کچھ تراش خراش کر لیں, بالغ نظری کا ثبوت دیں, تو میرے خیال میں پوری پاکستانی قوم کے لیے یہ بڑی اچھی بات ہوگی. اور جہاں تک شعور کی بات ہے تو شخصیات میں واحد عمران خان ہے آج کہ وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں پاکستانی عوام میں زیادہ یہ شعور لا چکا ہے کہ سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, فائدہ آپ لوگوں کا کس میں ہے, نقصان آپ لوگوں کا کس میں ہے. تو یہ شعور عمران خان. صاف شفاف الیکشن مطلب ہے ممکن ہے پاکستان میں ہو سکتے ہیں؟ یہ بہت مشکل سوال ہے, اور صاف اور میں یہ بھی بتاتا چلوں, اگر صاف شفاف الیکشن نہیں ہو رہے تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ الیکشن کمشنر کا ہوتا ہے یا کس کا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں نا, یہ تو کچھ مہرے ہیں, الیکشن کمیشن ہو گیا, سیاستدان ہو گئے, باقی بیوروکریسی بھی آدھی تک ہم کہہ سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ڈور اوپر سے یعنی یورپ سے, خاص طور سے امریکہ سے لائے جا رہے ہیں نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ تو بالکل یہ بات نہیں چاہے گا کہ یہاں صاف و شفاف الیکشن ہو. ان کی تو امریکہ کی تو پوری کوشش ہوگی کہ اسی شخصیت کو ہم سامنے لے آئیں جو ہمارے مفادات کا, اس ریجن میں ہمارے مفادات کا جو بہتر تحفظ کر سکے. لیکن پھر بھی چونکہ پاکستانی عوام اب پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ جاگ گئے ہیں, باشعور ہو چکے ہیں, جس طرح کہ عمران خان خود بھی کہتے ہیں, لہٰذا اب شفاف انتخابات کرانا بھی میرے حساب سے, میرے خیال میں چیلنج بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک یعنی 50% سے کچھ زیادہ شفاف انتخابات کرانے دوسروں کی بھی مجبوری بن چکی ہے. کیونکہ اگر بالکل شفاف 50% بھی شفاف انتخابات نہ ہو تو خدا نہ کرے پاکستان میں حالات اور بھی خراب ہو سکتے ہیں, اور ملک کسی اور سائٹ پہ بھی جا سکتا ہے. لوگوں میں بہت زیادہ بے چینی پھیل سکتی ہے, اور کچھ بہت برے واقعات ہو سکتے ہیں. لہٰذا لوگوں کو جو مطلب اوپر سے ڈور ہلا رہے ہیں یا جتنے بھی پاکستانی سیاستدان ہیں, انہیں چاہیے کہ صاف و شفاف انتخابات کا ہر صورت انعقاد کریں. بھائی عوام جس کو آگے لانا چاہتی ہے تو انہیں موقع دے دیں کہ کون عوام کس کو لانا چاہتی ہے. پھر دیکھتے ہیں کہ آیا وہ کچھ کرتا ہے ملک کے لیے کہ نہیں. اگر نہیں کرتا تو آگے تو لوگ پھر آزاد ہیں, تو ان لوگوں کو وہ پھر موقع دے دیں گے. لہٰذا صاف اور شفاف الیکشن وقت کا اور حالات کا یہ تقاضا بھی ہے. اب اگر وقت اور حالات کے تقاضے سے ہم صرف نظر کرتے ہیں تو ملک بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو سکتا ہے. اچھا طاہر جاوید صاحب, ملک جو چلتے ہیں اس میں ادارے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. اس میں عدلیہ بھی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, سیاستدان بھی ہے, یعنی صوبائی قومی اسمبلی سارے جتنے بھی ہیں. لیکن اس میں جو سرحدوں کی حفاظت اور جو ملک آرمی جس ملک کی بھی مطلب مضبوط ہوتی ہے وہ ملک بھی مضبوط ہوتے ہیں دفاعی لیول پر. تو یہاں ایک مسئلہ ہمیشہ یہ اٹھتا چلا آ رہا ہے کہ جب بھی پاکستان میں آرمی چیف کی تعیناتی ہوتی ہے تو تقریباً سال 1.5 سال پہلے اس پر بحث شروع ہو جاتی ہے, اور جب تعیناتی ہو بھی جاتی ہے تو بھی سال 1.5 سال بعد بھی اس پر باتیں شروع ہوتی ہے. تو اس کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی وہ کون سے طریقے ہونے چاہیے تاکہ یہ نہ ڈیبیٹ اس سے پہلے ہو نہ بعد میں, بس جو مطلب ہے ایک سسٹم ہو. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک حساس معاملہ ہے اور ایک اس ادارے کو جس کی وجہ سے پاکستان اپنے مذہبی تہوار, خوشیاں, غم اس کی برکت سے مناتے ہیں. ایک ایسا ادارہ ہے جس کی وجہ سے ہم آج یعنی سرحدوں پر یہ لوگ حفاظت کر کے ہم یہاں آزاد گھومتے پھرتے ہیں.
تو اس ایک مطلب ایک ایسے پوسٹ کو، ایک ایسے عہدے کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں اکثر ہمارے سیاسی لیڈران، تو اس کے لیے کیا ایک سسٹم ہونا چاہیے جو یہ متنازع نہ ہو؟ دیکھیں، سیاسی لیڈروں کو یہاں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. واقعی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. پاک آرمی کی وجہ سے ہی یہ ملک سلامت ہے. اسی ادارے نے جتنی قربانیاں دی ہیں وہ کسی بھی ادارے نے نہیں دی ہیں. یہاں پر واقعی یہ اساس معاملہ ہے. اگر یہ بھی جس طرح کے سپریم کورٹ میں اب ہوتا ہے کہ جو سینئر ہوتا ہے وہی اب مطلب چیف جسٹس بنے گا، تو یہاں پر بھی اگر اس قسم کی کچھ پالیسی بنائی جائے کہ بھائی، اور یہ وزیر اعظم سے یہ چیز سائٹ پہ کر لی جائے، آرمی یہاں خود مختار ہو جائے کسی حد تک کہ بھائی جو اس کا سینئر ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہوگا، نہ کہ کل شہباز شریف آئے اور وہ اپنے بندے کو لگائے، یا عمران خان آئے اور وہ اپنے بندے کو لگائے، پھر مسئلے بنیں گے. دیکھیں سیاستدانوں سے یہ بری ذمہ ہو جائے، مطلب آرمی خود اپنی کوئی ایسی پالیسی بنائے. بالکل. آرمی ہمارا ایک بہت مضبوط ادارہ ہے اور ملک کے لیے انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں کسی نے بھی نہیں دی. تو یہ بھی اگر یہاں پر خود مختار ہو جائے اس طرح کہ آرمی چیف بھائی جو وہ بنے جو سب سے سینئر ہو، جس طرح کہ اب عدلیہ میں ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ مطلب 5ویں جو نواز شریف کو پسند ہو یا عمران خان کو پسند ہو اور 5ویں یا 7ویں پوزیشن والے کو آگے لے جائیں. دیکھیں یہ ایک تلفی بھی ہے اور اسلام بھی اس چیز کا مخالف ہے. اس کے ساتھ کیا آرمی ہماری اور بھی پاورفل ہو جائے گی، اور ایک طرح سے انہیں اپنے یہ دیکھے پاکستانی عوام نے ہم پہ اعتماد کیا ہے ہر حوالے سے، اور اب جو ہم میں سینئر ہے تو وہی چیف آف آرمی اسٹاف ہوگا. تو میرے خیال مطلب یہ بحث ہی ختم ہو جائے گی. سیاستدانوں کی اسے بھی نکالنا چاہیے کہ سیاستدان اس پہ ہر وقت لڑتے جھگڑتے ہوں کہ نہیں فلاں ہوگا، نہیں فلاں ہوگا. نہیں بھائی، آپ سیاستدان جو ہے نا سائٹ پہ بیٹھ جائیں. پاک آرمی کی وجہ سے یہ ملک بچا ہوا ہے تو پاک آرمی پہ یہ اعتماد کریں کہ جو ان کا سب سے سینئر ہے وہی چیف آف آرمی اسٹاف بنے. آپ نے اس سے پہلے پیٹرول اور اس کے بارے میں جب آپ نے بات شروع کی تو ایران اور یہ بھی ساتھ میں آ گئے روس. تو پاکستان جو ہے نا پڑوسیوں کے ساتھ کس قسم کے تعلقات پاکستان کو رکھنی چاہیے، اور آپ کی نظر میں سب سے بہترین تعلقات ہمارے پڑوسوں کے ساتھ یا باقی دنیا کے ساتھ کس لیڈر سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ یہ بنسبت باقی لیڈران کے، باقی سیاستدانوں کے اچھے تعلقات بھی قائم کر سکتا ہے اور پاکستان کی عزت بھی بحال رکھ سکتا ہے؟ اس کی آپ کی نظر میں کیا؟ شاید میں یہاں پر ٹھوکر کھا جاؤں، مگر ایک بات ہے کہ مطلب جو عمران خان ہے اس سے یہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ ارد گرد کے ممالک سے شاید دوسروں کے مقابلے میں یہ بہتر تعلقات قائم کر سکے. ہمیں سب سے بہتر تعلقات قائم رکھنے چاہیے جتنے بھی ہمارے پڑوسی ہیں، کیونکہ لڑائی اور جھگڑے میں جو نقصان ملکوں کا ہوتا ہے نا اسی سے ملک بہت زیادہ پیچھے چلے جاتے ہیں. تو عمران خان سے دوسروں کے مقابلے میں یہ توقع زیادہ کی جا سکتی ہے، اور دوسرے ممالک یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اسے بلیک میل کرے. اب دوسرے ممالک جو ہے نا باقی سیاستدانوں کو کسی حد تک بلیک میل بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی اس چیز میں یہ معاہدہ ہم آپ کے ساتھ کرتے ہیں، مگر اس میں اتنا فائدہ آپ کو ذاتی طور پر پہنچے گا اور اتنا فائدہ ہمیں پہنچے گا اور اتنا ملک کو. عمران خان سے ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کہے گا کہ بھائی میرے ملک کو نقصان نہ ہو، جتنا بھی فائدہ ہو بھائی کلیئر بات ہو ملک کو پہنچے. اور ابھی بھی میرے خیال میں عمران خان جو ہے سیاسی طور پر زیادہ بالغ ہو چکے ہیں. تو میرے خیال میں فی الحال اس دور کے سیاستدانوں پر اگر نظر ڈالیں تو عمران خان اگر آزاد ہے تو شاید وہ تمام پڑوسیوں سے بہتر تعلقات قائم کر سکے گا سوائے انڈیا کے، کیونکہ انڈیا میں ایک ایسی شخصیت وزیر اعظم ہے نریندر مودی جو بس دہشت گرد مزاج کا ہے. حالانکہ اگر ترقی کے حوالے سے دیکھا جائے تو انہوں نے ملک کو آگے لایا ہے. اب انڈیا کو اگر دیکھیں تو 5ویں بڑی معیشت بن رہی ہے
یا بن چکی ہے. اسی طرح کمپیوٹر میں اگر دیکھا جائے تو دوسرے نمبر پر یہ آ گیا ہے. اور ملک کے لیے تو انہوں نے اچھے کام کیے، مگر پڑوسی خاص کر پاکستان کے ساتھ جو وہ بغض و عناد رکھتا ہے، یہ ایک افسوسناک امر ہے. اور انڈیا میں مسلمانوں کے لیے بھی وہ جو ہے، اور بالکل، اور مسلمانوں کے لیے بھی ان کا جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے رویہ. بہت سارے مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں دے دی گئی ہیں، مسجدوں کے حوالے سے، حجاب کے حوالے سے، باقی حوالوں سے. تو ہندوستانی عوام کو بھی چاہیے کہ ایسی ذہنیت کا جو انتہا پسند قسم کی سوچ رکھتا ہو اس کو وزیر اعظم نہ چنے. دیکھیں، اگر ہم اور ہمارے پڑوسی ممالک بھائیوں کی طرح رہتے ہیں تو ہم سارے ترقی کریں گے، لیکن اگر ایک دو شخصیات کی وجہ سے ہم جنگ و جدل میں پڑتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دونوں سائڈ پہ نقصان ہوگا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کرے کہ واجپئی میں بھی یہ شعور آ جائے کہ بھائی اگر میں پڑوسی ممالک سے اچھے تعلقات رکھوں گا، ہاں نریندر مودی کو یہ شعور آ جائے کہ یار اگر پڑوسی ممالک سے میں بہتر تعلقات رکھوں گا تو ہم جنوبی ایشیا کے جو ممالک ہیں وہ اکٹھے طور پہ آگے جا سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں. بہرحال سیاستدانوں کی جہاں تک بات ہے تو عمران خان سے بالکل یہ توقع کی جا سکتی ہے، کیونکہ اب وہ سیاسی حوالے سے بھی کافی بالغ ہو چکا ہے کہ وہ سارے ممالک سے بہتر اور اچھے تعلقات قائم کریں. طاہر جاوید صاحب کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. پاکستانی عوام کے نام اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو پلیز دیجیے. جہاں تک پاکستانی عوام کا تعلق ہے تو میں تو سب سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنے فائدے کو، ملک کے فائدے کو دیکھیں. آپ کا فائدہ جو ہے نا وہ آپ کا فائدہ تب ہے جب آپ ملک کے فائدے کو دیکھیں، اور ملک کے فائدے کی خاطر آپ ایسے شخصیات کو سامنے لے آئیں جو واقعی آپ کے حقوق کی جنگ لڑتا ہے، آپ کے جو حقوق ہیں وہ آپ کو منتقل کرتا ہے، نہ کہ اپنی تجوریاں اور وہ جو ہے نا اپنی تجوریاں اور پیٹ بھرتے ہوں. تو یہاں پر وہی بات کہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کریں، اور خدا را جو واقعی ملک کے خیر خواہ ہیں ان کو آپ منتخب کریں. تو اسی طرح ہمارے آلات، بلکہ ہمارے ساری چیزیں، تعلیمی ادارے ہیں، وابڈا ہے، یا جو بھی ادارے ہیں، وہ اسی صورت ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ ہم کرپٹ کے بجائے، نااہل کے بجائے ایک دیانتدار اور ایماندار شخصیت کو ہم ووٹ دیں، انہیں منتخب کریں اور اسے وزیر اعظم بنا دیں. تو اسی طرح ہمارے ملک کے مفاد میں یہی بات ہے، ہمارے عوام کے مفاد میں یہی بات ہے کہ خاص طور سے ووٹ کا انتخاب ہمارے پاکستانی بھائی بہت سوچ سمجھ کے، ہوش کے ساتھ کرے، نہ کہ وہ ذاتی مفادات کو دیکھے، جیسا کہ ہمارے علاقوں میں کچھ ہوتے ہیں، یہ میرا پتریر ہے اور تربور وغیرہ. نہیں، ان سے بالاتر ہو کر ملک کے لیے کون بہتر ہے آپ کے خیال میں، اس کو ووٹ دیں اور ان کو سامنے لے آئیں. پیارے ویورز، آپ نے طاہر جاوید صاحب کی دلچسپ جوابات بھی سن لی. امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، اپنا خیال رکھیے اس چینل کا بھی. پاکستان زندہ باد. طاہر جاوید صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکریہ.